अस्सलाम वालेकुम जी। भाई शहबाज शरीफ साहब ने सबके छक्के छुड़ा दिए हैं। मैंने कहा था ना कि चाचू को आप इजी ना लें। चाचू ने 5 साल भी ऐसे ही जो है करते करते पूरे कर जाने और क्या पता कि तारीख के अंदर अपना नाम लिखवा लें। मैं बार बार आपको बात करती हूँ। इस दफ़ा क्या हुआ है, पिछले कुछ दिन बड़े टफ गुजरे पाकिस्तान पर और ज़ालिमाना बजट, इतना गंदा बजट, उसके ऊपर मैंने भी बड़ी तनकीद की चाचू जी के ऊपर। लेकिन भाई रिलीफ़ की पहली कड़ी आ गई है और वो रिलीफ़ ऐसे था कि आवाम को रिलीफ़ तो मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये रिलीफ़ तकलीफ़ में बदल गया है। वो कौन लोग हैं? वो ज़ाहिर सी बात है नून लीग की ऑपोजिशन है, वो पीटीआई है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊँगी कि ऐसा क्या हो गया कि जो बिलावल भुट्टो हैं वो ऑल द वे ना वफाक में ना सिंध में, ऑल द वे खैबर पख्तूनख्वा जा कर के शहबाज शरीफ साहब के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जी हमारे वादे पूरे नहीं हुए। तो ये क्यों हुआ, इस सब की तफसीलात मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं खुशखबरी से आगाज़ करूँ क्योंकि बहुत कम वीडियोज़ हमें ये करने को मौका मिलता है। हमारा प्रोफेशन ऐसा है, न्यूज़ के प्रोफेशन में, करंट अफेयर्स के प्रोफेशन में अच्छी खबरें और खुशी वाली खबरें कम ही होती हैं, लेकिन आज की सबसे बड़ी और अच्छी खबरें एक नहीं दो, यक न शुद्ध दो शुद्ध, ये वाली चीज़ है। पहली खबर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माहाना 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को रिलीफ देने की मंजूरी दे दी। वो दे नहीं रहे हैं, दे चुके हैं, जब तक मैं आपको खबर पहुंचा रही हूँ। IMF की हिदायत पर बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया गया था, जिसमें प्रोटेक्टेड सार्फिन भी शामिल थे। वज़ीर आज़म ने पहले ओवर बिलिंग की शिकायत का नोटिस लिया और फिर प्रोटेक्टेड सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में इजाफा वापस लेने की मंजूरी दे दी है। मंजूरी दे नहीं रहे हैं, दे चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी बुनियादों पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के ज़रिए मंजूरी ली गई और माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए 50 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है। बजट में बेशक एक्सेलरेटर पे पाँव रखा है, गरीब को निचोड़ा है, लेकिन फिर इस तरह के इकदाम करके फौरी तौर पर ये एक रिलीफ भी दे रहे हैं। आगे सुनते जाएं। महंगाई के मारे आवाम के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। इससे जाहिर होता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी पूरी काबीना गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए कोशा है। दूसरी बड़ी खबर हमें पंजाब हुकूमत की जानिब से आ रही है, यानी चाचू भतीजी जो है वो फुल टाइम उनका सीन ऑन है। भाई उनका सीन ऑन है, दुश्मनों को जलाने का उनका सीन ऑन है, उनका सीन आवाम को रिलीफ देने के लिए ऑन है, उनका सीन जो है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छाती पर मूंग मलने का जो है वो ऑन है। वो जला रहे हैं लोगों को। ज़ाहिर सी बात है जलन तो होगी, जलन होगी जब ये पार्टी परफॉर्म करेगी, जब हुकूमत परफॉर्म करेगी, जब शहबाज शरीफ परफॉर्म करेंगे, मरीम नवाज परफॉर्म। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो चीज़ें अभी वीडियो कंप्लीट होने दें, और भी चीज़ें जो मैं आपको बताने लगी हूँ, ये अगर सब चीज़ें नून लीग ने कर ली ना तो ये गेम चेंजर होगा। और ये गेम चेंजर कौन है असल में? वो है नवाज शरीफ। तुरोप का इब्का कौन है? वो है नवाज शरीफ। और किस तरह से गेम चेंज होगी, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ये अगर कर गुजरी ये हुकूमत, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इमरान खान का कोई जानलेवा नहीं होगा, कोई नाम लेवा नहीं होगा, कोई जो है पूछेगा नहीं इमरान खान को, कोई पलट के नहीं देखेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान की आवाम जो है ना, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि इमरान खान क्या है, मतलब कि कितना पॉपुलर है, क्या। ये सिर्फ एक गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई है। असल मसला पाकिस्तान की आवाम का रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पाँव में पहनने के लिए जूती है, तन ढकने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए है, पेट भर खाना मिलेगा। ये तमाम चीज़ें जो है पाकिस्तान का मसला है। और अगर ये पाकिस्तानी आवाम को मिल गया तो आई एम टेलिंग यू, मार्क माई वर्ड्स, आप ये वीडियो संभाल के रख लीजिएगा, मेरे टेलीविज़न प्रोग्राम संभाल के रख लीजिएगा, आवाम इनको कभी नहीं भूलेगी। अच्छा, तो जी मैं किधर थी कि इन तमाम चीज़ों से ज़ाहिर होता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी जो पूरी काबीना है वो गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए कोशा है। दूसरी बड़ी खबर मैंने आपको बताया पंजाब हुकूमत से आ रही है और वज़ीर आला जो मरीम नवाज शरीफ हैं, उन्होंने पंजाब में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले करोड़ों सार्फिन को सोलर पैनल्स देने के मंसूबे, रोशन घराना प्रोग्राम, क्या है मंसूबे का नाम? रोशन घराना प्रोग्राम। इसकी असूली मंजूरी दे दी है और जनाब मंसूबे के मुताबिक पंजाब में 500 यूनिट तक
بجلی استعمال کرنے والے کروڑوں صارفین کو سولر پینلز دینے کے منصوبے روشن گھرانہ پروگرام کے تحت جو غریب ترین گھرانے ہیں ان کو سولر سسٹم دیے جائیں گے۔ اس میں بھی ایک ٹوسٹ ہے، اس میں بھی ایک اور اچھی خبر ہے۔ حکومت صرف سولر پینل دے گی، پینل کی لاگت کا 90% پنجاب حکومت ادا کرے گی، جبکہ جو صارف ہے وہ صرف اور صرف 10% ادا کرے گا۔ اس میں بھی اور خوشخبری ہے، 10% بھی جو صارف نے ادا کرنا ہے نا، وہ یکمشت نہیں کرنا، ایک دم سے ون ٹائم پیمنٹ نہیں کرنی، وہ بھی انہوں نے 5 سال کی ایک ساتھ میں کرنی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، یہ تو خوشخبریاں خوشخبریوں کے اندر ہی خوشخبریاں آ رہی ہیں۔ اچھا جی، روشن گھرانہ پروگرام نون لیگ کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پنجاب کی اکثریتی آبادی بجلی کے بلوں سے نجات پالے گی۔ نون لیگ کی یہ تاریخ رہی ہے کہ ان کی جب بھی حکومت آئی ہے عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق، اب یہ میں آپ کو بڑی خبر اور بڑی اندر کی خبر دے رہی ہوں۔ اچھا جی، یہ میسج بھی آ رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ اچھا، یہ میں آپ کو یہ بعد میں دیکھتی ہوں میں میسیجز، بڑی اندر کی میں آپ کو خبر دے رہی ہوں۔ میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ باوثوق ذرائع اور اندرونی ذرائع کے اعتبار سے کے مطابق نواز شریف نے یہ ہدایات دی ہیں کہ 200 یونٹس استعمال کرنے والے بجلی صارفین کو مفت سولر سسٹم دیے جائیں۔ تو بتائیں جی، نواز شریف ہے گیم چینجر کہ نہیں؟ چاچو چھا گئے ہیں کہ نہیں؟ مریم نواز چھا گئی ہیں کہ نہیں؟ پنجاب میں بھتیجی چھائی ہوئی ہیں، وفاق میں چاچو چھائے ہوئے ہیں، ویسے جو ہے وہ نواز شریف جو ہے وہ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ امید کروں کہ شہباز شریف پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو کہ 5 سال پورے کریں گے۔ وہ اس نحوست کو توڑیں گے کہ پاکستان کے اندر جو کبھی بھی جو وزیر اعظم ہے وہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کرتا۔ میں چاہوں گی کہ وہ 5 سال پورے کریں، اور میں چاہوں گی کہ وہ ڈیلیور کر کے 5 سال پورے کریں، تو کیا ہی بات ہے۔ اینی ویز جی، اب امید ہے کہ پنجاب حکومت کی طرح دیگر صوبے بھی اپنے اپنے صوبوں کے عوام کو فری یا آسان ایک ساتھ میں سولر پینلز دیں گے، جس سے پورا پاکستان لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی کی جھنجھٹ سے نکل سکتا ہے۔ نون لیگ کے ساتھ بلاول بھٹو نے بھی اپنی الیکشن مہم میں مفت بجلی کا اعلان کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے مریم نواز کہہ رہی تھی کہ جی 300 یونٹ تک بجلی فری، بلاول بھی کہہ رہے تھے 300 یونٹ تک بجلی فری، رائٹ؟ اتفاق سے دونوں بڑی جماعتیں، پنجاب میں مریم نواز نے قدم اٹھایا، ٹھیک ہے، وہ وقت آنے میں کہتے ہیں نا دلی ابھی دورست، کہ جس طرح مریم کہتی تھی کہ جن لوگوں کا بل 200 یونٹ ہوگا وہ جب جائیں گے، 300 یونٹ ہوگا وہ جب جائیں گے اپنا بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے، تو جب وہ جائیں گے تو ان کو بتایا جائے گا کہ جی آپ کا بل ادا ہو چکا۔ وہ وقت آنے میں ابھی تھوڑا سا وقت ہے، لیکن یہ جو شروعات ہے، جو بیج بویا ہے نا، یہ ایک صحیح سمت کی طرف وہ قدم ہے۔ لیکن بلاول نے بھی یہ کہا تھا کہ جی 300 یونٹ تک بجلی مفت ہوگی۔ سو اب کیونکہ بلاول کی حکومت سندھ میں ہے اور مریم نواز کی حکومت پنجاب میں ہے، انہوں نے پہلا بیج بو دیا ہے مریم نواز نے، تو یہی وہ وقت ہے کہ کم از کم وفاق، پنجاب اور سندھ یہ مل کر کے مفت بجلی کے منصوبوں کی طرف جائیں۔ خیبر پختونخوا سے مجھے تو کوئی امید نہیں ہے خاص، کیونکہ وہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے، لینڈ لاسز ہو رہے ہیں، لائن لاسز ہو رہے ہیں، اور وہاں پر ایک اور بہت بڑی پرابلم ہے کہ بات تو خیر بری لگے گی لیکن یہ بات سچ ہے، تو سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام نے تیسری دفعہ جب پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر کے وہاں پہ حکومت میں لے کر آئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے نا ان کو بجلی نہیں چاہیے، ان کو بجلی چوری کی چاہیے، ان کو کنڈا کلچر چاہیے، گنڈا کلچر تو چاہیے، گنڈا کلچر بھی چاہیے اور کنڈا کلچر بھی چاہیے، وہ جو بجلی چوری والا کلچر ہوتا ہے۔ اب جب یہ تمام تر معاملات چل رہے ہوں گے تو خیبر پختونخوا کے اندر سولر ہو نہ ہو کی فرق پیندا ہے، سانو کی کے پی کی عوام نے جس کو چنا ہے وہ ان کو خود ہی بھگتے، ان کو چاہیے بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اصولی طور پر سوال گنڈا پور صاحب سے بھی ہونا چاہیے کہ سر یہ ہوتا ہے نا ہیلدی کمپٹیشن، کہ مریم نواز نے یہاں پہ اناؤنسمنٹ کیا پنجاب میں کہ بھائی جان آپ کو 90% جو پیمنٹ ہے وہ سولر کے اوپر حکومت کر رہی ہے اور 10% صارفین کو کرنے ہیں، اور وہ بھی آسان ایک ساتھ میں کرنے ہیں، اور 200 یونٹ تک والوں کے لیے بالکل فری، نواز شریف کے کہنے کے اوپر ان کو 100% جو سولر ہے وہ فری دیا جائے گا۔
تو یہ ساروں کو فری کر دیں KPK والے، یہ ایک قدم آگے جائیں نا، چلیں نہیں جانا ایک قدم آگے اتنا ہی کر لیں جتنا مریم نواز نے کیا، لیکن نہیں ہیلدی کمپٹیشن نہیں کریں گے کیونکہ نام کیا ہے گنڈا پور، تو گند ہی ڈالیں گے نا۔ KPK سے تو خیر مجھے کوئی امید ہی نہیں ہے تو اس لیے میں نے ان کا نام نہیں، لیکن کم از کم سندھ میں اور وفاق اور پنجاب میں بھی یہ ہو جائے تو آپ کا 70% یا ایون مور the پاکستان ول بی کورڈ۔ تو اس پر تو ہم نے بات کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس چیز پر بھی بات کرنی ہے کہ جیسے ہی یہ سب کچھ ہوا، بلاول بھٹو جو ہیں وہ مسلم لیگ کی حکومت سے گلے شکوے کر رہے ہیں، اور وہ گلے شکوے کیوں کر رہے ہیں، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ بلاول کی پچھلے کچھ عرصے میں ملاقاتیں بھی ہوئیں شہباز شریف صاحب سے، آصف علی زرداری صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن بلاول نہ سندھ میں نہ وفاق میں، وہ اٹھ کر کے خیبر پختونخوا گئے، وہاں پہ ظاہری سی بات ہے گورنر کے ساتھ، اور وہاں جا کر کے انہوں نے پریس کانفرنس کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھا، اور پریس کانفرنس کرنا مناسب سمجھا، اور پریس کانفرنس کر کے یہ کہنا مناسب سمجھا کہ جی شہباز سرکار کی حکومت ہمارے ووٹوں سے بنی ہے، انہوں نے یاد کرایا، انہوں نے ان کو تانا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ بلاول بھٹو کو کیوں یہ یاد دلانا پڑ رہا ہے کہ شہباز سرکار پیپلز پارٹی کے ووٹوں پر کھڑی ہے؟ کیا نون لیگ نے پیپلز پارٹی سے کوئی وعدہ خلافی کی ہے، یا بلاول بھٹو کی جانب سے یہ روٹین کی سیاسی بلیک میلنگ ہے؟ اگر وعدے پورے نہیں کیے نون لیگ نے تو بلاول بھٹو کو نون لیگ کو ایکسپوز کرنا چاہیے رادر دین کہ وہ تانے مارے، کیونکہ میں بلاول سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں اس سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے کہ بھائی آپ کو اگر کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ بتائیں، آپ قوم کو بتائیں کہ دیکھیں جی ہم سے نون لیگ نے یہ بات کی تھی اور اب دیکھیں یہ بات نہیں کی، 4 مہینے ہو گئے حکومت میں، اب ہمارا یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ لاسٹ جب میں نے چیک کیا تھا تو یہ لوگ اس بات کے اوپر رو رہے تھے پیپلز پارٹی والے، اور چیخو پکار کر رہے تھے، اور بلکہ بلاول تو ناراض ہو گئے نا، بلاول نے تو کچھ بھی نہیں بولا، وہ تو کیا انہوں نے کہا پارلیمنٹ سے وہیں واپس چلے گئے کہ جی میں تو نہیں آؤں گا کیونکہ بجٹ کے اندر مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی۔ بھئی یہ جو تقریریں ہو رہی تھیں، جو تمام تر آپ کو بریفنگ دی گئی تھی، یہ ڈسکشن کا یہ پروسیس ہوتا ہے، مشاورت کا ہی ہوتا ہے، اور پھر بھی اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی کچھ باتیں منوائیں، ایسے ہی تو انہوں نے ووٹ نہیں کر دیا نا۔ اور اگر نہیں بات ان کی مانی گئی اور بجٹ بھی ان کو پسند نہیں تھا تو بھائی مجھے یہ بتائیں کہ صدر پاکستان جن کا نام ہے جی محترم آصف علی زرداری، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری، انہوں نے بجٹ کے اوپر سائن کیسے کر دیے؟ مجھے آپ یہ بتائیں۔ اگر ان کی چاہت نہیں تھی، اگر ان کی منشا نہیں تھی، ان کے مطالبات نہیں مانے گئے، بجٹ بڑا برا تھا، تو انہوں نے اس کو اس لیے کہ جی پہلے اس ٹائم پہ بلیک میل کیا اور اس میں سے میکسیمم چیزیں نچوڑیں، کیونکہ میں آپ کو تب بھی کہتی تھی کہ چاچو ان کو منا لیں گے، چاچو بہت 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 کامیاب قسم کے سیاستدان ہیں، اور چاچو کی یہ بات بڑی اچھی ہے کہ وہ برا نہیں مناتے اور لوگوں کی باتیں جلدی مان جاتے ہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی۔ اب یہ جو بلاول جو ادھر پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہمارے وعدے نہیں پورے کیے، اور جی شہباز سرکار کی جو حکومت ہے وہ ہمارے ووٹوں پر کھڑی ہے، بالکل بالکل آپ ہی کے ووٹوں پر کھڑی ہے، لیکن کیا جان لیں گے؟ کیا بچے کی جان لیں گے؟ کیا حکومت کی جان لیں گے؟ اور کتنا بلیک میل کرنا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ بلاول چاہتے کیا ہیں؟ اب تو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ کیا بچا ہے؟ وزارت عظمیٰ کی کرسی جس کے اوپر ابھی شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں، تو اگر بلاول کو وزیر اعظم بننا ہے، کیونکہ اپنے ووٹوں سے تو پتہ نہیں وہ کب بنیں گے، لیکن اگر ان کو وزیر اعظم بننا ہے تو سیدھی طرح بول دیں کہ چاچو حضور آپ اتر جائیے۔ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں شہباز شریف صاحب تو اگر بلاول ان کو کہیں گے، شہباز شریف صاحب چھوڑ دیں گے اپنی کرسی، وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے بلاول صاحب آپ آ کے بیٹھ جائیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاست کے اندر جو گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جاتا ہے، آگے کچھ پیچھے کچھ کھیلا جاتا ہے، بھائی پرابلم تھی تو اس کے لیے KPK میں جا کے پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہوگی پرابلم، بھائی ڈائریکٹ منہ پر بولیں، آپ شہباز شریف کے منہ پر بولیں، آپ پرائم منسٹر کے منہ پہ بولیں، آپ کے والد صاحب پریزیڈنٹ ہیں، پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو آ کے بولے بھائی ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ مساق معیشت کرنا ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم سب کو مل کے ساتھ چلنا ہوگا، دوسری طرف اگر آپ سیاست کے لیے پریس کانفرنسز کریں گے تانے مارنے کے لیے، احسان جتانے کے لیے، تو پھر میں آپ سے ایسی باتیں کروں گی نا، ورنہ آپ یقین کریں میرا دل نہیں کرتا کہ میں بلاول کے بارے میں ایسی باتیں کروں۔ میرا بڑا سافٹ کارنر ہے بلاول کے لیے، میں سچ کہہ رہی ہوں آپ سے، کیونکہ ینگ ہے نا، یوتھ ہے، ینگ سیاستدان ہے، تو ان کے پاس کریئر بہت ہے، اور ظاہری سی بات ہے ان کی والدہ اور پیپلز پارٹی کا وہ میرے دماغ کے اندر ایک امیج ایک ایسا فکس ہوا ہے کہ میرا ایک سافٹ کارنر ہے بلاول کے لیے۔ لیکن پھر جب وہ ایسی حرکتیں کریں گے، ایسی باتیں کریں گے، تو پھر تو میں پوچھوں گی نا،
مطلب ایسے تھوڑی میرے مہینے تھوڑی نہ لگائے ہیں، بات تو میں کروں گی اس بارے میں. تو پھر ذرا تھوڑا سا اٹپٹا سا لگتا ہے. اینڈ آئی تھنک سو کہ یہ تاثر اور یہ پوائنٹ آف ویو بلاول کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اگر یہ عوام کے اندر اس طرح سے جا رہا ہے، میرے دماغ میں اگر اس طرح سے جا رہا ہے، بھائی جو ہے کھل کر کے سیاست کرے نا، فرنٹ فٹ پر آ کے سیاست کرے. اور اگر نہیں کرنی ہے، اور اگر نظریہ ضرورت ہے، اور اگر پاکستان کو چلانا ہے اور اس کے لیے مجبوریاں ہیں، تو پھر تانے کس لیے، پھر پریس کانفرنس کس لیے؟ تو بھائی پی ٹی آئی کو تو جو آگ لگ رہی ہے اور جو مرچیں لگ رہی ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نون لیگ جیسے ایسے اچھا کرے گی، ڈیلیور کرتی جائے گی، ان کے نمبر کم سے کم ہوتے جائیں گے، مائنس ہوتے جائیں گے عوام میں. اب اگر پیپلز پارٹی کو بھی پرابلم ہو رہی ہے تو پیپلز پارٹی بھی اس ہیلدی کمپٹیشن کو ہیڈ آنز لے اور سندھ کے اندر یہ سب کچھ کر کے دکھائے. ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کرے، سبسکرائب کرے. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں.